बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मईशत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में रवां दवां है। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क की पहली मरतबा करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो सरप्लस हो गया है। रवां साल के पहले माह यानी जुलाई में ये $424 मिलियन सरप्लस है और अगर पाकिस्तान के हवाले से बताएं तो 42 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफी हो गया है, जिसकी बड़ी वजह एक तो रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वसूली है और दूसरा बरामदात में 20% इजाफा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको सस्टेन करने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि नून लीग के दौर में 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हमने बहुत सुना और ये बताया गया कि वो $2 अरब माहाना था, तो अब ये सरप्लस हुआ है। इस हवाले से आज की दिलचस्पी में हम ज़रूर जानेंगे। और दूसरी तरफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उनके हमरा मुशर्रफ नवाज़ के रहनुमा मौजूद थे और PMLN ने जो PTI हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी इस पर एक वाइट पेपर शाया किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PMLN के 3 अदवार का कर्जा एक तरफ और PTI हुकूमत की 2 साल का कर्जा एक तरफ। साथ में उनका यह भी कहना था कि महंगाई की वजह से बहुत से लोग पुराने पाकिस्तान के लिए तरस रहे हैं। इस सवाल पर कि नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आएंगे, क्योंकि हालिया दिनों में जो उनकी तस्वीर सामने आई हैं तो काफ़ी हमारे सियासी बयानिए में ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि उनको अब वापस लाया जाए। और वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चाहे अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस हो या फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें जो दरखास्तों की समात 1 सितंबर को मुकर्रर की जा चुकी हैं। तो इसके जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब उनकी सेहत बेहतर होगी और डॉक्टर्स जब कहेंगे तो वतन वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं उनका कहना है कि तमाम तर कानूनी ज़रा इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए। आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब खराबी सेहत के बायस ज़मानत पर इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इलाज की गर्ज से उनको इजाज़त दी गई थी। तो इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा पर्टिनेंट और मौजू पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे आज की पहली मेहमान शख्सियत PMLN के मरकजी रहनुमा मरकजी नायब सदर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान, जिन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, हुकूमत की हलीफ जमात है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेट की कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस फैज़ कमोका साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो फिगर्स दी जा रही हैं ये टर्न अराउंड कैसे मुमकिन हुआ, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे करूँगा। आपके दौरे हुकूमत में $20 अरब का एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ट्वीट किया कि जुलाई में ये $424 मिलियन सरप्लस हो गया है। यकीनन एक टर्न अराउंड है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्यूअर्स को बताइएगा कि हम तो अक्सर खसारों की हमें बात पता चलती है, चाहे वो तिजारती बैलेंस हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, सरप्लस होना आप समझते हैं इट्स एन अचीवमेंट? खुले दिल से बताइएगा। मैं खुले दिल से ये बताऊँगा कि इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए और अब भी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट का। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने दुरुस्त कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो आखिरी साल में $20 अरब था, लेकिन उसके साथ क्या था? उसके साथ ये था कि आटा 33 रुपये था, चीनी 53 रुपये थी, महंगाई की शरह 4% थी, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.5% था, पाकिस्तान में बिजली और गैस आज के मुकाबले में आधी से भी कम जो थी उसकी कीमत थी, सस्ती थी। अब बात यह है कि जब मुल्क ग्रो कर रहा हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसी डिटेल है जिसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं। लेकिन जो असल आपके नाजरीन के लिए नुक्ता है वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का अवाम की फलाह से दूर का भी ताल्लुक नहीं, उसका वाहिद ताल्लुक है इसका मुराद आमदन और अखराजात में जो नहीं, आमदन नहीं, ये हमारा जो बैरूनी ट्रेड है कि हम कितना एक्सपोर्ट करें और कितना इंपोर्ट करें। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं नहीं, इस बरामदात में इजाफा होता है, अगर आप गौर करें करंट अकाउंट में कमी आएगी, डेफिसिट में। अभी तक इस हुकूमत का जो कारनामा है वो ये है कि इन्होंने, चूंकि पाकिस्तान में कसाद बाजारी है, पिछले साल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनतें हैं जिनको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से काउंट किया जाता है वो 6% उसमें कमी आई, इस साल वो 11% गिरी हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है वो बंद हो गई है,
جو مثلا کار سیکٹر ہے وہ بالکل ہی بیٹھ گیا, وہ تو 47% ڈاؤن ہے, ان کی امپورٹ جو وہ منگاتے تھے وہ تو پاکستان میں چونکہ انڈسٹریل سلو ڈاؤن ہے اور ایک لارج سکیل کی بے روزگاری پھیلی ہے, جس میں ڈاکٹر حفیظ پاشا تو کہتے ہیں کہ جی اگلے جو آنے والے 6 ماہ ہیں تقریباً 65 سے 70 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہوں گے, اور مہنگائی کی شرح. دیکھیے 2 باتیں ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا بہتر ہو جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر پاک روپی کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم ہونا چاہیے. یہاں اس حکومت میں دباؤ ایک دن بھی کم نہیں ہوا, مستقل پاک روپی کی ویلیو گر رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی جب عوام جو ہے آج, میری یہ گزارش ہے, آپ کے اسٹوڈیو سے چند قدم دور مارکیٹ ہے, وہاں جائیے 75 روپے کلو آٹا بک رہا ہے, 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے. تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پاکستان کے عوام کی فلاح پہ کیا تعلق ہے؟ جب ان کی گیس جو ہے وہ 150% مہنگی ہو گئی ہے, ان کو جب مفت دوائیاں ملنی تھی وہ بند ہو گئی ہیں. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ ابھی رکی ہوئی ہیں, وہ مزید آنے والے دنوں میں جو بجلی کی قیمت بڑھے گی, گیس کی قیمت بڑھے گی. اور عجیب بات یہ ہے جو اس حکومت میں ساری اکنامکس الٹی ہو گئی ہے کہ جب انہوں نے گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, خیال یہ تھا کہ جو ہمیں کہتے تھے کہ جی سرکولر ڈیٹ کم ہوگا. اب ہم جب گئے تھے تو ملک کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب, اب 2200 ارب ہے, اب 2200 ارب ہے. تمام تر قیمتیں بڑھانے کے باوجود یہ کنٹرول نہیں کر پا. جی تھوڑا سا میں ایکسپلور کرنا چاہوں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور سرپلس کو, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ویورز کے ریکارڈ ترسیلات زر جو ہیں وہ 2 ارب 76 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہوئی ہیں, اور برآمدات یعنی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے. میں فیض کا موقع صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ جی میں لائن پہ ہوں. جی فیض صاحب, چونکہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے چیئرمین ہیں, خرم دستگیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس کا عوام کی زندگی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا, چونکہ آپ بھی فیصل آباد جو ہمارا کمرشل ہب ہے وہاں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں, تو بتائیے گا کیا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس کا تعلق ہوتا ہے. خرم صاحب کا بڑا احترام ہے, اور جب ان کی گورنمنٹ تھی تو یہی فگر بتا کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اکانومی جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری اکانومی کتنی بہتر جا رہی ہے. تو اس کا بالکل ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو میں چلا جائے تو اس سے اچھا انڈیکیٹر کسی ملک کی اکانومی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. یہ خرم بھائی جو ہے وہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ علم رکھنے والے انسان ہیں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا پازیٹیو ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ کیسی بات یہ کر رہے ہیں؟ یہ ہوا کیسے؟ میں نے یہ نہیں کہا مانی نہیں رکھتا, میں نے کہا اس کا عوام کی فلاح سے کوئی تعلق. عوام کی فلاح سے. جی 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 خرم بھائی آپ نے بات کی, میں نے تحمل سے سنی, آپ میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا. جی جی اچھا, اب یہ کہتے ہیں جی گیس اور بجلی کے جو معاہدے یہ کر کے گئے ہیں, میں یقین کریں میں نے ان کا جو ان کے معاہدے جو ان کی گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 94 آنورڈ کیے ہیں, یقین کیجئے کہ اس کے اوپر جو لوگ اس میں انوالو تھے, اگر ہماری عدلیہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان چیزوں کے اوپر ان لوگوں کو سزائیں ایسی ملنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے. اور ابھی ہم آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, انشاءاللہ بجلی کی قیمتیں اس ملک میں کم ہوں گی, آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آئے گا گیس کی قیمتیں کم ہوں گی. اچھا فیض یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے کہا کہ آئی پی پی ظاہر بات ایک اچھی پیش رفت ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ہوا کیسے, ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا کہ 42 کروڑ 40 لاکھ جو ہے وہ سرپلس ہوا ہے, ہاؤ اٹ میٹیریلائزڈ, اور اس کو سسٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس میں اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایکسپورٹس میں ہمارے جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا, تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جولائی کا ایئر آن ایئر آپ آج کے فگر نکال کے دیکھ لیں, 14.5% انکریز ہے ایکسپورٹس کے اندر. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں سبسٹینشیل اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہمارا نیا مالی سال شروع ہوا ہے اس کے اندر, اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ جو ہے اس وقت پورا فوکس کر رہی ہے انڈسٹری کے اوپر. میں آپ کو بتا دوں, اور ایک خوشخبری ہے پاکستان کے جلدی سے تمام بزنس مینوں کے لیے, میں آپ کی وساطت سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. جو
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں انکم ٹیکس کے اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈ دبا کے رکھے ہوئے تھے بزنس کمیونٹی کے. ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ 5 کروڑ روپے تک کے ریفنڈ جن لوگوں کے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 40 ارب روپے اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اور ہمارے جو مشیر خزانہ کے مشیر ہیں, مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب, وہ اور ان کی پوری معاشی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا مکہ صاحب میرے ساتھ رہے گا. آپ نے بتایا کہ وہ ریفنڈ مل رہا ہے 40 ارب روپیہ. ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں. جی 40 ارب روپیہ رکھا گیا ہے انکم ٹیکس کے ریفنڈ کے لیے جو 2014, 15, 16 کے ریفنڈز ہیں, جس کا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور کے یا ان کے دور کے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں لوگوں کو. اوکے, الحمدللہ آپ کا نقطہ آ گیا. آپ میرے ساتھ رہے گا. فیصل صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. میں آپ سے جانا چاہوں گا انوار کاکڑ صاحب, بتائیے گا شہباز شریف صاحب اور خرم دستگیر صاحب کی جماعت نے 2 سالہ پی ٹی آئی اور ظاہر بات آپ ان کی حلیف جماعت ہیں, ان کی کارکردگی بھی وائٹ پیپر کی ہے. اور جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں یہی شہباز شریف سے بھی ایکو کر رہے تھے کہ جو مہنگائی ہے, انہوں نے چینی کا بتایا, آپ بھی ظاہر بات جا کے پرچیز کرتے ہوں گے, چینی مہنگی ہوئی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, 100 روپے سے اوپر ہو گئی ہے فی کلو, آٹا مہنگا ہوا ہے. تو ایک عام آدمی کی زندگی میں نیا پاکستان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں لوگ پرانے پاکستان کے لیے ترس رہے ہیں. دیکھیں لیٹ سٹارٹ اٹ ود کیونکہ یہ اکانومی پہ بہت زیادہ ڈرم بیٹ کرتے ہیں کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑی بربادی لے آئے ہیں. اگر ہم اکانومی کی, میں کوئی اکانومسٹ نہیں, بیسک ڈیفینیشن میں لے لیں کہ گڈس اینڈ سروسز, جی آپ کون سے گڈس پروڈیوس کرتے ہیں اور کون سے سروسز پروڈیوس کرتے ہیں, یہی ایکسپورٹ ہوتے ہیں, یہی امپورٹ ہوتے ہیں. کچھ گڈس امپورٹ ہوتی ہیں, کچھ ایکسپورٹ ہوتی ہیں, کچھ سروسز امپورٹ ہوتی ہیں, کچھ سروسز ایکسپورٹ ہوتی ہیں. جو گڈس مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تھا اس پہ جو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ چیپ انرجی ہے کسی بھی انڈسٹری میں, اس کے بعد چیپ لیبر ہے. ٹھیک, چیپ انرجی کا جو حال انہوں نے انتہائی مہنگی بجلی بنانے کی جو آئی پی پیز کا سکینڈلس انداز میں اس ملک کو پرووائڈ کیا. کیوں پرووائڈ کیا؟ اس لیے کہ اس میں تمام لوگوں کو پتہ ہے کک بیکس موجود تھی, مس مینجمنٹ تھی, فائنینشیل مس مینجمنٹ الاؤ تھی. ان کے ذہن میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا, پاکستان میں اس سے بے روزگاری بڑھے گی, کم ہوگی, اس سے انفلیشن پہ کیا امپیکٹ آئے گا. ایک مس مینجڈ اکانومی انہیرٹ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اس انہیریٹنس میں سب سے پہلے جو چیلنج تھا انیشل 3-4 منتھس میں وہ تھا بیلنس آف پیمنٹ کا. آپ کی اکانومی آپ سمجھے کہ آئی سی یو میں تھی, اس آئی سی یو سے اس کو ریکور کیا گیا, واپس لایا گیا, نارملائزیشن کی طرف رکھا گیا. آئی پی پی کے ساتھ جو ری نیگوسیشن ہوئی ہے, یہ لینڈ مارک اچیومنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی لیگیسی اگر یاد رکھی جائے گی وہ اس کی بنیاد پہ رکھی جائے گی. اٹ از بین ڈن. اب یہ ہوگا کیا؟ انیشیلی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2200 ارب بتا رہے تھے آج. ظاہر سی بات ہے وہ انہی کانٹریکٹ کی ضد میں 2200 ارب ہے جو انہوں نے کیے ہیں. وہ لاسز اور لائن لاسز اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن. دیکھیں سرکولر ڈیٹ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیپیسٹی چارج کے نام پہ جو ایک وہ تو میں سے پوچھوں گا ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو زیادتی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہے. اب انیشل فیز میں یا فرسٹ ایئر میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایڈریس ہوگا. انیشل ایئر میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم. سرکولر ڈیٹ ایڈریس ہوگا. جب سرکولر ڈیٹ ایڈریس ہوگا اس میں آپ کی جو ریونیو جنریشن ہے جس میں ٹیکس کلیکشن ہے اور وہ ٹورڈ سرکولر ڈیٹ آپ دیتے تھے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا کہ اس کو آپ سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز اپنے بہتر کر سکیں, ایسے پروجیکٹس پہ انویسٹ کر سکیں جس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف آپ جا سکیں, سوشل ایریاز پہ آپ انویسٹ کر سکیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, جیسے کے پی میں صحت کارڈ 6 ملین لوگوں کو اویلیبل ہوگا. 4 کروڑ. اور میں نے انٹرویو کیا تھا تیمور سلیم جھگڑا کا کہ 10 لاکھ فی فیملی کو انٹائٹلمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی. اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ قرضہ زیادہ لیا گیا ہے جو ان کا نقطہ تھا. آپ لوگ بہت اس کے مخالف ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں لیا گیا. دیکھیں میں اکانومی میں جو ڈیٹ ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. یہ لائبلٹی انہیرٹ کر رہے تھے ایٹ دا بیہسٹ آف دیئر گورنمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان. ہم بینکرپسی تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے تھے. وہ جو ڈیٹ تھا جو کہ ایک لائبلٹی تھی اس کو فلفل کرنے کے لیے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو فردر
قرضہ لینا پڑا تاکہ آپ اس کی ری پیمنٹس کر سکیں. آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں. ٹھیک ہے خرم صاحب یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں جو وائٹ پیپر دیا اور جو پریس کانفرنس کی, تو میں سن رہا تھا حکومتی ترجمانوں کا کہنا تھا کہ جن مسائل کی اب نشاندہی کر رہے ہیں ان کے ذمہ دار آپ خود ہیں. یہ آئی پی پی سے بتائے گا یہ کیسے نیگوشیٹ کیے تھے؟ یہ حکومت اپنی ذمہ داری سے مفرور ہے اور مفلوج ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ غور تو فرمائیے, آئی پی پی جو سنیے 71 سال میں سرکولر ڈیٹ 1026 ارب روپے اور 2 سال میں 1200 ارب روپے. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کا اتنا کالا کنواں ہے جس میں نہ صرف یہ سرکولر ڈیٹ گیا ہے, بلکہ میں یاد کرا دوں کہ وزیر فوڈ سیکیورٹی نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا مجھے نہیں معلوم 60 لاکھ ٹن گندم کہاں گئی. یہ اسی نالائکی اور نااہلی اور مافیا سہولت کاری کے گڑے میں یہ پیسے. یہ کیپیسٹی چارجز کے بارے میں ذرا بریف کیجئے گا کہ یہ کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے ایسے کیے کہ اگر نہیں بھی استعمال ہو اس کے چارجز دینے پڑتے ہیں. میں ان کی قسمت پر بھی حیران ہوں, اور قسمت تو بڑی اچھی حکومت ہے, بیٹھے ہیں آپ لوگ اپوزیشن میں, اور میں ان کی نالائکی پر بھی حیران ہوں. ان کی قسمت یہ ہے کہ وہ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان تھا ان کو نہیں ملا, ان کو پوری بجلی والا پاکستان ملا. ٹھیک ہے, so that they have the luxury to complain کہ جی بڑی مہنگی بنائی ہے جی. نہیں, it's expensive. ہاں, لیکن پاکستان جس وقت بل بلا رہا تھا, پاکستان کی اکنامک گروتھ رک گئی تھی, اس وقت بجلی 5 سال میں پوری کر کے 12,000 میگا واٹ کی. دیکھیں, اور 12,000 میگا واٹ وہ ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں 10,000, اور یہ پبلش نمبرز ہیں, 10,600 ارب روپے کے قرضے لیے جو سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ ہے, تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس 12,000 میگا واٹ بجلی ہے, 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں, ہمارے پاس پورے ملک کی موٹر ویز ہیں, ہمارے پاس جو نئے پروجیکٹ تھرکول شروع ہوا, سی پیک شروع ہوا, لواری ٹنل بنا, کھچی کنال بنا, اس کے بعد جناب آگے آ کے ہم نے بے شمار نیلم جیلم کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا جو اب آج اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بجلی. ہمارے پاس تو 10,600 کے اگینسٹ کا حساب ہے, ایک پورا حساب ہے. ان کے پاس کیا حساب ہے؟ ان کے پاس سوائے اپنی نالائکی اور نااہلی کے, کیونکہ یہ جن پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں, کیا ہمیں ڈی ویلیویشن کا سامنا نہیں تھا؟ کیا ہم نے فورن ڈیٹ واپس نہیں کرنا تھا؟ آپ ڈو یو بلیو کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوشیٹ ہونا تھا اس میں کیپیسٹی چارجز کا اگر کلوز نہ ہوتا تو لوگوں کو سستی بجلی ملتی کہ جتنی کیپیسٹی ہے چاہے وہ استعمال کریں نہ کریں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. آج جب پاکستان ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ آج تو میں مان گیا کہ آپ نے سنیے میگا واٹ پیدا کی. آج جب پاکستان میں بجلی پوری ہے نا, آپ کے پاس لگژری ہے نیگوشیٹ کرنے. لگژری ہے جی, آج اس وقت نہیں تھی جب ہمیں پوری دنیا میں ایشو بنا ہوا تھا, کیونکہ صرف ہمیں بجلی کا بحران نہیں تھا, یہ ایک اور معاملے میں لکی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم افواج پاکستان کے ساتھ مل کے لڑ گئے ہیں, ہم پاکستان کو پرامن کر گئے. ان کو یہ ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ہم جو پورا کراچی کو پرامن کرنا تھا وہ کر کے ان کے ہاتھ پرامن کرا. تو ایشو یہ تھا کہ جو لیگیسی تھی, لیگیسی یہ تھی, کیا تھی, 4% کا انفلیشن ریٹ تھا جس میں فوڈ انفلیشن 1% تھی. نکالے نمبر 31 مئی 2018 کے. آج پاکستان میں فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 15%, نارمل انفلیشن جو باقی پوری چیزوں کی ہے وہ 14%. ان جو سرکولر ڈیٹ کا میں نے اب تیسری دفعہ بتا دیتا ہوں کہ 1026 پر چھوڑ کر گئے تھے, آج 2200 ہے. ان سے مینج کچھ نہیں ہوا, انکیپیبل آف مینجمنٹ. انکیپیبل آف مینجمنٹ. جو کمال ہے نا, اور بڑی اچھی لیگیسی دے کر گئے. ان کا کمال سب سے بڑا یہ ہے کہ جس چیز کا رزلٹ ٹھیک آ جائے وہ انہوں نے کیا, جس چیز کا رزلٹ غلط آ جائے وہ کسی اور کے کھاتے میں. فار انسٹنس کریڈٹ لے رہے ہیں ٹیررزم کا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, دین پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے, اور کراچی کا اٹیک ہوتا ہے اور پھر ضرب عرب شروع ہوتا ہے. تمام لوگوں کو پتا تھا کہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن تھی. انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی تھی جس میں میجر عامر صاحب اور دیگر علماء موجود تھے, عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے اپنا ایک اینگل پیش کیا ہوا تھا جو کہ ڈویبل نہیں تھا. چونکہ فوج نے انیشیٹو لیا, ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا پاکستان کا جس کو یہ ریڈ نہیں کر رہے تھے, ریکگنائز نہیں کر رہے تھے. ان کو قطعاً سیکیورٹی کانٹیکسٹ کی ABCD کا بھی نہیں تھا پتہ. اب وہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی فورسز کی جو کنٹریبیوشن تھی, جو ان کے قربانیاں تھی, سیکریفائزز تھی, ہزاروں جوانوں کی شہادت کے بدلے میں آئے, پی ایم ایل این کی پالیسی کے بدلے میں نہیں آئے. لیکن کریڈٹ لے گئے, ویل ڈن. دوسرا آ جاتے ہیں آئی پی پیز. میں آ رہا ہوں, نیلم جیلم. نیلم جیلم سلمان شاہ نے بجلی کے بلوں میں نیلم جیلم ایک ٹیکس لیوی کیا تھا
پورے پاکستان کے پاس وہ بلز موجود ہوں گے. مشرف کے دور میں وہ انیشیٹ ہوتا ہے, یہ کریڈٹ لیتے ویل ڈن, کیونکہ چیز اچھی آ رہی ہے. کچی کینال کی انیشیشن, میں بلوچستان سے ہوں, مجھے پتا ہے کچی کینال کس کے دور میں, مشرف کے دور میں انیشیٹ ہوئی, لیکن یہ کریڈٹ لیں گے. کمال ان کا یہی ہے. ہم مشرف کے اگلے دن تو نہیں آئے نا, بیچ میں اتنے سال تھے جب یہ ان پروجیکٹ پہ کوئی کام نہیں. ابھی تک کچی کینال کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی تک پروسیس میں, ان کو شاید علم میں نہ ہو, وہ اس کا صرف فرسٹ فیز ابھی تک مکمل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں آ جاتا ہوں کہ کمال ان کا نیریٹو بلڈنگ میں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ کون سا جملہ کہاں کہنا ہے. پھر میں آ جاتا ہوں آئی پی پی پہ. یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لگژری حاصل تھی جو ہمیں نہیں تھی حاصل. یہ بات ایسی ہے, اندھیروں میں تھا کہ جناب لوگوں کو بھوک لگی تھی تو ہم نے انہیں زہریلا کھانا کھلا دیا. آپ کیوں کہہ رہے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی؟ آپ نے اس اکانومی کو مہنگی بجلی بنا کے زہریلا کھانا بھوکوں کو کھلایا. آپ نے اس وقت یہ ریئلائز نہیں کیا کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن پہ کیا امپیکٹ آئے گا. چونکہ آپ اپنے امیڈیٹ الیکشن ریزلٹس میں انٹرسٹڈ تھے, اس سلوگن میں اور اس کو پروجیکٹ کرنے میں انٹرسٹڈ تھے کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ کو ہینڈل کر لیا, مینیج کر لیا. اب یہ کیوں 2200 ارب ہے اس کا سرکولر ڈیٹ؟ سرکولر ڈیٹ اس لیے ہے کہ جو نیگوسیشن ہوئی ہے اس کو کنکلوڈ ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں. تو جو پچھلا آپ کے اوپر کیپیسٹی چارجز تھی وہ تو لگ رہی تھی. اب آنورڈز آج کے بعد جب یہ مینیج ہوگا, سب سے پہلے سرکولر ڈیٹ اس کا کم ہوگا, وہ مینیج ہوگا, اس کے بعد بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. کیوں انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا ان 5 سالوں میں جب یہ گورنمنٹ میں تھے؟ اس وقت تو یہ لگژری تھی, لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی. لیکن پارٹنر ان کرائم کا ایک ایلیگیشن بہت شدت کے ساتھ موجود ہے کہ جب آپ اس عمل میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو آپ کیسے ان کو یہ گفتگو کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا. مجھے اس پہ میں معذرت خواہ ہوں, مجھے کیا لگانا پڑا. میں فیصلہ کرتا ہوں, پاکستان میں آئی پی پیز کے سب سے بڑے بینیفیشری وفاقی کابینہ میں مشیر ہیں. 30 بلین روپیز الزام ہم پر ہے. دوسرے سب سے بڑے بینیفیشری کابینہ کے وزیر ہیں, الزام ہم پر ہے. چینی کے سب سے بڑے بینیفیشری آج بھی خبر آئی ہے وزیر اعظم ہے. سنیے, وہ بھی ایک وزراء صوبائی وزیر ہیں اور ایک جو ہے وہ مطلب ایسا معاہدہ ہوا کہ اس کے بینیفیشری زیادہ ہیں. معاہدہ ایسے ہوا کہ بجائے ان کو یہ جو ایشوز تھے ان کو یہ ایڈریس کرتے, یہ گورنمنٹ مکمل طور پر دوائیوں میں, آٹے میں, چینی میں, پیٹرول میں اور فرنس آئل اور ڈیزل میں یہ مافیا کی سہولت کار ہے. کیونکہ تمام وزیر اعظم صاحب تو کمپلین کرتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں اور مافیا کو توڑنا ہے. میرا دلچسپ سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے سے رپورٹ لکھوائی چینی کے اوپر. جی. اس کے بعد ایک فورنزک کمیشن بیٹھا, اس کی رپورٹ آئی 346 صفحے کی. میرا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا مجھ سے ان رپورٹوں کا, کیا ان رپورٹوں کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو چینی کی قیمت میں 10 پیسے کی کمی بھی ہوئی؟ نہیں, چینی مستقل بڑھی ہے. جس وقت رپورٹیں آئیں اس وقت 80 روپے کلو تھی, آج 110 روپے کلو. یہ کم و کم چینی کیوں نہیں کم ہو پا رہی؟ میں آپ سے سوال کروں گا. بار بار خرم دستگیر صاحب اس نقطے کو میں بھی آٹے میں بھی میرا بہت بات ہیمر کر رہے ہیں کہ آٹا اور چینی کی قیمتیں, چونکہ آپ ووٹ لے کر آتے ہیں, 60 لاکھ ٹن گندم. وجہ کیا ہے پیسہ؟ اس لیے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ چینی مافیا کے سربراہ ہیں. تو یہ تو اپوزیشن میں ہے نا, تو آپ ان کو گرفتار کر لیں اور چینی کی قیمتیں سستی کر لیں. سر جی انشاءاللہ کریں گے, وہ بھی کریں گے. کہہ رہے انشاءاللہ کریں گے. ہم نہیں کریں گے, ادارے کریں گے جو جن کی یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. وہ اور چینی کیسے کم ہوگی, قیمت کیسے کم ہوگی جو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں لوگ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, یہ انوار بھائی ایک جنگ ہے اس وقت. یہ جو آپ نے کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایلیٹ کیپچر, جی, تو یہ اس ایلیٹ کے خلاف ہماری ایک جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جتنے بھی کارٹلز ہیں ہم ان کے ساتھ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ حالت جنگ میں ہے. ہم ایک محاذ پہ چینی مافیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور دوسرے محاذ پہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا تیسرے صاحب کون بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. اور وہ بڑی زبردست, وہ آپ کے حلیف ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب. اچھا, کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ.
تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں میسو کام ہو رہا ہے FBR ریفارمز کے اوپر. اچھا. ہم آسان ترین جو ہمارے چھوٹے تاجر طبقات ہیں ٹھیک. ان کے لیے ہم بہتری کی اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. SMEز کے لیے ہم سستے قرضے لے کے آ رہے ہیں اور ایک حد مقرر کی جائے گی ہر بینک کے لیے جو ان کے لیے ضروری ہوگا سستے قرضے دینا بزنسز کو جو SMEز ہوں گے ان کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایگری لون کی ایک حد مقرر کی جائے گی. ہر کمرشل بینک کو اس کا پابند کیا جائے گا کہ وہ اتنے % ایگری لون جو ہے وہ پاکستان کے کسانوں کو دے گا سستے قرضے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں جب پینڈیمک کا معاملہ ہوا تو کوئی ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں تھا. ٹھیک. آپ یقین کیجئے یہ عالم تھا پتہ نہیں یہ کہاں پہ یہ موٹر ویز گنواتے ہیں یہ عجیب ان کی باتیں سن لیں ان کے پروجیکٹس آپ دیکھ لیں. جیسے اب یہ اورنج ٹرین کی بات کرتے ہیں میرے بھائی ہیں خرم دستگیر سمجھتے ہیں اچھی طرح سے 30 ارب روپے سالانہ خسارہ ہے اس کو چلانے کا. ٹھیک. تو یہ پاکستانی قوم کے اوپر ایسے ظلم کر گئے ہیں اس کا خمیازہ پتہ نہیں ہمیں کب تک بھگتنا پڑے گا. ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. ہمارا صرف اور صرف ایک ہی فوکس ہے ہم نے پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ نے کہا آپ نے فیصل ایک منٹ میں لوں گا بس. جی. ہم نے احساس پروگرام کے تحت ہم نے لوگوں کو باعزت طریقے سے پینڈیمک کے دوران بھی پیسے دیے ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. KPK میں تمام وہاں کی آبادی جو ہے الحمدللہ KPK کی تمام آبادی کو اس وقت جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوگا بچی پیدا ہوگی تو 2000 روپے ماہانہ بچہ پیدا ہوگا تو 1500 روپے ماہانہ ان کو ماں کو ملے گا. ٹھیک ہے. ہمارا فوکس جو ہے میری تھوڑی سی بات سن لیں. آپ نے کہا عام آدمی ہے ایک بڑا عام سلگتا ہوا سوال کرنا ہے میں نے. غریب عوام ہے. چلے غریب عوام ہے. آپ نے ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب خرم صاحب سے بھی پوچھوں گا نواز شریف صاحب کو اب واپس لانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کا ہر جو ممبر ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ سرگرم عمل ہے تو بھیجا بھی تو آپ لوگوں نے تھا. اب آپ لوگ ان کو واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں واپس لے آئیں گے یہ میرا سوال. دیکھیں ان کو کوئی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. ان کو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایسے حالات میں جہاں پہ یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ ان کو امیجیٹ لائف تھریٹ ہے. ٹھیک. اور اس لائف تھریٹ کی جو کیئر ہے جو کیئرس ہے وہ یہاں اویلیبل نہیں ہے اور اس کی اویلیبلٹی ابراڈ ہے. ٹھیک. انتہائی پہلے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک کانویکٹ تو تھے آپ اس فیصلے سے ایگری کر سکتے ہیں ڈس ایگری سے کر سکتے ہیں لیکن سٹیٹس ان کا ایک کانویکٹ جی کیونکہ وہ ضمانت پر ہیں. ضمانت اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ یہ کام ہوا ہے کہ کسی کانویکٹ کو ایسی فیسیلیٹیشن ملی ہو شاید ہی دنیا کی تاریخ میں مجھے نہیں پتا ہے. میری ذاتی رائے میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے تھی لیکن آپ نے دے دی ہے اسپیشل سرکمسٹانسز میں. مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ پچھتاوا ہے یا نہیں ہے. پچھتاوا ہی ہے جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مینیپولیٹ کیے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میں اچھا مینیپولیشن پہ بھی آ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 ویکس کی انیشل ایک اسیسمنٹ تھی یا ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی ریکوری کرا دے اور کر ہو جائے گی اور وہ واپس لوٹ آئیں گے. بظاہر یہی انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن 8واں 9واں مہینہ ہے اور اس میں کیا چل رہا ہے ان کے علاج میں کسی کو کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا کوئی اپڈیٹ نہیں پتا. دیکھیے پلیٹلیٹس کے بھی حوالے سے کیا وہ میڈیکل جو اٹینشن ہے وہ یہاں نہیں مل سکتی کوئی ایسی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے جو وہاں ہو رہی ہے. یہ تمام کوشچنس تو آنے ہیں اور یہ ایڈریس بھی ہونے ہیں. اینڈ سیکنڈلی عدالت نے ان کو کوئی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں دیا ہوا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں یا ابراڈ کہیں پر. ظاہر ہے انہوں نے ایک کنڈیشن کے تحت جس کے گارنٹور شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے وہ سچویشن ایکسپلین کرنی ہے. تو وہ تو آج انہوں نے جواب دے دیا کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے صحت مند ہوں گے تو آ جائیں گے. تو نہ ڈاکٹر جواب دیں گے نہ وہ صحت مند ہوں گے نہ واپس آئیں گے. یہ تو کوئی جواب نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب اور یہ بتائے گا کہ وہ پہلے تو اپڈیٹس آتی تھی ہیلتھ کی بلیٹنز آتی تھی. سینیٹر صاحب میرے بھائی آئی ول کہتے ہیں نا پریزنٹ کمپنی ایکسیپٹڈ لیکن چونکہ یہ وزیر نہیں ہے تو میں کھل کر کہہ سکتا ہوں کہ ان کے وزراء پتلی تماشا لگا رہے ہیں.
फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है मियां नवाज शरीफ को वापस लाने में। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान है, जहां दुरुस्त कहा मेरे भाई ने कि लाहौर हाई कोर्ट ने बेल देते हुए इनडेफिनेट लीव नहीं दी, लेकिन उन्होंने कोई कट ऑफ डेट भी नहीं लगाई कि उस दिन तक वापस आए। उन्होंने कहा कि जब तक वो बीमार हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये ऑथराइज किया कि आप इस मामले को देखें, और अगर आप समझते हैं कि ये जो है ये कोई ख़राबी है या गलती है तो आप कोर्ट में वापस आएँ और कोर्ट को प्लीड करें। हुकूमत पंजाब ने आज 26-27 अगस्त तक का अदालत के पास एक दफ़ा भी जाकर नहीं कहा कि हमें कोई इशू है, एक दफ़ा भी जाकर नहीं कहा। तकरीरें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, इनके 6 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मामला इनके हाथ में नहीं है, मामला कोर्ट का है और मामला डॉक्टरों का है। मैं ताहिर शमसी, मॉरली मैं आपसे लीगली नहीं पूछ रहा हूँ, मॉरली देखिए, और आपने जो कहा लीगल इशू यही है, मॉरली क्या आप नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर आती है उन्हें वापस आकर फेस नहीं करना चाहिए? जी, उन्होंने जुलाई 2018 में भी आकर फेस किया था, लेकिन अभी तक उनके ना ही प्लेटलेट्स जो हैं वो बगैर मेडिकल सपोर्ट के उनके प्लेटलेट्स थे। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, और मैं आपको ये भी बताता हूं, पहले तो बहुत जोरों शोरों से प्लेटलेट का बताया जाता था, अब क्यों खामोशी? जी, मैं आपको ये बताऊं कि उनके डॉक्टरों ने, अब आपके नाजरीन देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं, 4 दिसंबर 2019, 21 दिसंबर 2019 और 2020 में 13 जनवरी, 30 जनवरी, 12 फरवरी, 18 मार्च, 28 अप्रैल और लेटेस्ट 26 जून को लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत पंजाब के पास तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स फाइल की हैं। हुकूमत पंजाब चाहे तो उनको पब्लिक कर दे, लाहौर हाई कोर्ट चाहे तो पब्लिक कर दे। हमने अपनी जो कानूनी जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। और जो मॉरल का इशू है, एक शख्स बीमार है, उनका कैरोटिड आर्टरी का बहुत सीरियस सर्जरी होनी है, और बड़ी रेयर सर्जरी है कैरोटिड आर्टरी की सर्जरी, इतनी आसान नहीं, नॉर्मल हार्ट बाईपास नहीं है, गर्दन जो दिमाग को शरेआन सप्लाई करती है उसकी सर्जरी होनी है। तो जब भी उनके इलाज का दोबारा से प्रोसेस, अब कोविड जब से कुछ कम हुआ है, उनका प्रोसेस शुरू हो गया है, जैसे ही वो सेहतमंद होंगे जुलाई 2018 की तरह वो वापस आएंगे और अदालत के हुक्म पर आएंगे, वजीरों के पुतली तमाशे पर नहीं आएंगे। जी जी, अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन दे दिए खुरम साहब, लास्ट वर्ड जी। यू हैव टू फिनिश। एक तो मैं चाहूँगा कि पब्लिकली कौम को बताया जाए, बहुत सारे PMLN के वर्कर्स और जनरल पाकिस्तानी भी उनकी रिकवरी के लिए दुआगो हैं कि ये ऑपरेशन जो सर्जरी ये बता रहे हैं, ये क्या एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड डेट्स हैं? 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में, कोई तो सर्जरी की टेंटेटिव डेट दौर इक़्तिदार तक ये भी बता दे ताकि लोगों को पता तो लग जाए ना। टेंटेटिव डेट नहीं देते ये सर्जरी वहाँ पर या दुनिया में कहीं पे भी अगर होती है, एक उसकी शेड्यूल सेटल होता है, डॉक्टर टाइम देता है, इन्होंने वक्त लिया है नहीं लिया है कुछ नहीं पता, बस आप इंतज़ार फरमाइए। जो पुराना PTV में एक आता था ना, इंतज़ार फरमाइए वाला, वो सिलसिला चल रहा है। इंतज़ार फरमाइए, अर्ज मेरी है जल्द अज जल्द हम कभी अच्छा हम दुआगो है, मैं तो ज़ाती तौर पे दुआगो हूं, डिजायर मुल्क से बाहर रहने की नहीं रही, अच्छी बात। वो जैसे ही सेहतमंद होंगे वो अपनी सरजमीन पर वापस आकर पहले की तरह अदालतों का सामना करें। मैं आपके नाज़रीन, यकम सितंबर को जो तारीख मुकर्रर हुई है समात, उस पे आएंगे? जी नहीं, उस पे तो नहीं आएंगे, उनके वकला आएंगे, लेकिन आपके नाज़रीन को ये याद कराना है कि 2018 में 200 से ज़ायद दफ़ा वो नैब अदालत में पेश हुए थे। एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इस्तिस्ना दें, मैं कहीं जा रहा हूँ। उनकी बेगम जो हैं, उसकी बीमारी के बावजूद वो जो हैं वो इतना इशू हुआ था, लेकिन वो अदालत में आए, 200 से ज़ायद मरतबा आए। तो पाकिस्तान की अदालतों का वो एहतराम करते हैं और अभी भी वो एहतराम जारी है। चलें फैसल, आप कुछ कह रहे थे, लास्ट वर्ड कह दे, 30 सेकंड्स है मेरे पास। जी, मैं गुजारिश कर दूं, पहले एक तजर्बा करके मियाँ साहबान देख चुके हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, वो पता नहीं किसी ने उनको कोई लारा दिया या कोई ऐसी बात हुई, इसलिए नहीं आएंगे आप। किसने लारा दिया? आपने दिया था लारा? पहली किस्त के तौर सब किसने लारा दिया? लाए थे। अच्छा, पहली किस्त के तौर पे वो तशरीफ लाए थे। पहली किस्त के तौर तो जो उनकी उम्मीदें और उमंगें थी वो सारी गलत साबित हुई। ओके, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब वो गलती नहीं दोहराना चाहते। ठीक है जी, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बिल्कुल ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सी ऐसी सर्जरी है जो यहाँ से बता के गए थे कि मैं वो सब लोग जो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है,
میری دعا ہے کہ ان کی بھی صحت ویسی ہو جائے جیسی میاں اللہ نواز سب شریف کو صحت مند کرے. لیکن وہ جو لارا کا کہہ رہے تھے نہیں, یہ دیکھیں یہ غلط ہے اور یہ غیر اخلاقی ہے یہ کہنا کہ جی ان کی صحت ٹھیک ہے. یہ اس صحتوں پر سیاست جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے اور لغو ہے. میں تو کہتا ہوں لیٹسٹ رپورٹ عوام کے سامنے رکھ دے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیے یہ فیصلہ ڈاکٹر امال کھاکر, ڈاکٹر خرم دستگیر خان اور ڈاکٹر انوار نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ ڈاکٹروں نے کرنا. Let them do it. میں نے صرف کہا کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ قوم جاننا چاہ رہی ہے. میں تو ان کو بیمار تسلیم کرتے ہوئے میں بیمار تسلیم کرتے ہوئے ٹینٹیٹیو ڈیٹ جاننا چاہ رہا ہوں سرجری کی. وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہی دے سکتے ہیں, انہوں نے آف کورس انہوں نے کوئی ٹائم مانگا, میں جاننا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ فیض صاحب, بہت شکریہ سر آپ کی. تھینک یو فار جوائننگ اس. انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. ویورز ظاہر سی بات ہے پالیٹکس ہے, اس میں صحت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ نون لیگ پالیٹکس کر رہی ہے, نواز شریف صاحب کی صحت پہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اکانومی میں خیال میں ایک عام آدمی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل آنے والے دنوں پہ اس پر بھی ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اور مختلف آراء پر مبنی آپ نے گفتگو سنی. اس سیگمنٹ کو یہاں کلوز کریں گے. اس کے بعد جب آئیں گے تو ذرا پاکستان کے فورن افیئرز پہ ہم ایکسکلوسیولی گفتگو کریں گے. بڑے مایہ ناز سفیر رہ چکے ہیں غالب اقبال صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ ہمارے جو خارجی چیلنجز ہیں اس پر ہماری حکمت عملی کیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے, وقفہ لے لیجیے. When I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی ہے. شروعات ہیں, یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ. پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ویورز. اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے فورن پالیسی جو میٹرز ہیں امپورٹنٹ. آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ چین کے دورے پر بھی گئے تھے اور چینی صدر کا جو ایکسپیکٹڈ دورہ ہے پاکستان, اس کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پاک چین جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور جو کیا سرائیاں کی جاتی ہیں ان کی بھی انہوں نے نفی کی, چاہے وہ پیسوں کی بات ہو یا تیل کی حوالے کی مؤخر ادائیگی کا معاملہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کل فارن آفس آمد ہے جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ملا عبد الغنی برادر جو طالبان کے لیڈر ہیں اور ان کا ایک وفد پاکستان آیا ہے اور ان کی کل ملاقات ہوگی فارن آفس میں. اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جلد از جلد انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہو اس کی شروعات ہوں اور اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ سامنے ہمیں ملنے کو ملے. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ایمفیسائز کیا شاہ محمود قریشی صاحب. ان تمام نکات پہ گفتگو کریں گے. غالب اقبال صاحب کا میں نے پہلی تعارف کرا دیا تھا. بہت شکریہ غالب بھائی. بتائیے گا اس وقت خارجہ محاذ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ایز اے اسٹارٹر میں آپ سے سوال کروں ود آل دیز چیلنجز جو میں نے آپ کا جس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی؟ میرے خیال میں بہت مشکل جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا, اس لیے کہ آپ کے مغربی مشرقی سرحدیں جو ہیں ان دونوں میں ہی خطرات موجود ہیں.
سو آپ کو یہ ساری جو چیز ہے بہت احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ جی سی سی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کشمیر کے اوپر آپ کو وہ سپورٹ نہیں مل پائی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مغرب سے تو قطعاً بالکل بھی سپورٹ نہیں آپ کو مل پائی جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خارجہ امور میں میرے خیال میں اس وقت بہت مشکل سچویشن ہے، لیکن پاکستان انشاءاللہ ان سے نکل آئے گا، کیونکہ جتنے بھی سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں وہ سب صحیح ہیں. لیکن میرے خیال میں بہت سی اور بھی چیزیں جو کہ ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی. اوکے وی اسٹارٹ ود اغوان، کیونکہ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں وفد یہاں پہنچ چکا ہے، کل ان کی ملاقات ہوگی. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور ہمارا انفلوئنس کتنا ہے کہ طالبان کو راضی کیا جائے کہ وہ بات چیت کے لیے آمادہ ہوں، کو بریک تھرو؟ دیکھیں یہ صرف طالبان کے اوپر نہیں ہے. انفلوئنس کی اگر آپ بات کریں نا پاکستان کی کہ افغانستان میں کتنا انفلوئنس ہے، پاکستان کا اتنا انفلوئنس ضرور ہے کہ وہ طالبان کو اور امریکنز کو آمنے سامنے بٹھا کے گفتگو کروا دی. اتنا انفلوئنس ضرور ہے کہ جب افغان گورنمنٹ نے کہا جی ہم پرزنرز رہا نہیں کریں گے تو جیسے تیسے بھی کر کے وہ پرزنرز رہا کروائے گئے وہاں سے. امریکنز نے پش کیا، جس نے بھی کیا، لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان کا انفلوئنس اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو سب سے مشکل مرحلہ ہے اس پورے پروسیس میں جس کے تحت افغانستان میں امن آئے گا وہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ. وہ سٹارٹ تو ہوگا، ختم نہیں ہوتا نظر آتا مجھے. سو اس لیے آپ کو ایک ایک قدم دونوں سائڈز کو کیا، بلکہ طالبان نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم صرف افغان حکومت نہیں بلکہ ہم تمام ان پارٹیز کے ساتھ گفتگو کریں گے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جنہوں نے کہ مستقبل. پاکستان کی انویٹیشن پہ یہ آیا ہے وفد، ہمارے اس وفد سے کیا توقعات ہوں گی؟ ہم تو صرف دیکھیں آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر ان کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا تو ایسا اچھا ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ خرابی ہو سکتی ہے. سو ہم تو دوست کی بنیاد پہ، دوستیوں کی بنیاد پہ اوپر ان کو ایک وہ راہ دکھا رہے ہیں جو کہ شاید ان کے ذہن میں نہ ہو. اس کے علاوہ تو پاکستان ان کو کوئی پش نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے. جب افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں امن قائم ہوگا. اگر افغانستان زیادہ سٹیبل ہے تو پاکستان زیادہ سٹیبل ہوگا. خدا نہ خواستہ وہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ افغان کے ساتھ، افغان جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں. آپ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیں سپورٹ نہیں مل سکی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے اور کچھ اس میں بہت سی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ نہیں ملی، what options do we have? We have a lot of options. دیکھیں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جیسے کہ پچھلے دنوں میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور بہت کچھ ہو گیا. لیکن میں یہ ضرور آپ کہہ سکتا ہوں کہ سفارت کاری میں یہ کوئی چیس بورڈ تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چال چلی، دوسری چال چلی اور ایک گیم جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ ایک ایسا چیس بورڈ ہوتا ہے جس میں کہ بے شمار آپشنز ہوتی ہیں. آپشنز ہی آپشنز ہیں. بس آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے اور آپ کے لیے اس وقت سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ کے ملک میں امن رہے. اور آپ کے ملک میں امن رہنے کے لیے اگر آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو وہ آپ کو دینی پڑے گی. سو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں اکنامکلی وی آر ناٹ ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. ٹھیک ہے، ملٹریلی وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. morally we are in absolutely strong position. Politically ہمیں کچھ سپورٹ ہے، کچھ سپورٹ نہیں ہے. ان جن کی سپورٹ نہیں ہے ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو کہ اس وقت انڈیسائیڈڈ ہیں ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پریشر ڈیولپ کرنا ہے. آپ کو بھارت کے اوپر پریشر ڈیولپ کر کے اس کو آگے لے کر آنا ہے تاکہ اتنا پریشر جنریٹ کر لیا جائے کہ وہ اس پریشر کے تحت بھارت جو ہے وہ طریقہ کار اپنانے پہ مجبور ہو جائے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے تحت ہے اور اس کا تیار ہو جائے جس کے تحت کہ سلامتی کونسل. اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں نہیں. کیا ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں if you are آپ فورن آفس پہ آپ نے بڑی اہم پوزیشن پہ سرو کیا ہے، کیا چیز لیک کرتی ہے؟ دیکھیں پیس از ویری سلو.
ٹھیک ہے. That's because of this COVID-19 یا اٹ کوڈ بی اینی تھنگ بٹ دا پیس از سلو. لیکن پچھلے سال 5 اگست کے بعد تو کووڈ نہیں تھا نا. سو اور آپ کو ہم نے دنیا کو بتایا نہیں. دنیا کو بتانا اور جھنجھوڑنا جو ہے یہ بڑی مختلف چیز ہوتی ہے, اور ان کو بتانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں سفارتکاری میں. ان طریقہ کار کے اوپر ہم لوگوں نے کسی قسم کا کام ہی نہیں کیا. تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت تھی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھارت نے بہت زیادہ کام کیا. بھارت تو پینک کر چکا ہوا ہے, اس لیے کہ بھارت کے اندر ہی اتنی تحریک چل رہی ہے علیحدگی پسندگی کی, اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں نے ایتھنک کلینزنگ کرنے کی کام شروع کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اتنی نفرت. اور بھارت کا وہ جو بیلنس تھا نا, وہ جو سیکولر ایک ان کا سیکولر اور ہر ایک ملک کا ایک بیلنس ہوتا ہے نا, وہ بیلنس اپسیٹ ہو گیا ہوا ہے. سو اس کی وجہ سے we have to pick our pace. We have to find new options. And then you need to exploit the options and weaknesses of India. اگر آپ ان کی ویکنیسز کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے, ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اپنی ویکنیس ہے, یا ہماری وہ جو ناٹ ویکنیس آئی وڈ سے لیک آف اسٹرینتھ ہے, اس کے اوپر ہم لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں. آپ کو دشمن کی کمزوری کے اوپر کام چلانا ہے. سفارتکاری اور ملٹری اسٹریٹجیز بہت ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں. سو سفارتکاری جو ہے وہ آپ کو جو دوسرے کی ویکنیس ہے اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کریں ٹو یور بیسٹ بینیفٹس. ٹو یور بیسٹ بینیفٹ. اسرائیل کے حوالے سے جو سٹانس آیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں بات کی تھی, اور پھر اس کے بعد فارن آفس کا بھی آیا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کا جب تک سے فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ یو اے ای نے انہیں تسلیم کیا, اور ہم اگر ان کو اس بات پہ تسلیم کر لیں تو جو ہمارا کشمیر کے حوالے سے سٹانس ہے وہ خود ہی بہت کمزور ہو جائے گا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اگر دیکھیں کشمیر ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, کشمیر کا ڈسپیوٹ نہ بھی یہاں ہوتا اس وقت جو ہے آپ کا, جب انڈیپینڈنس ملی ہے تو وہ علاقے جس کو پاکستان کو ملنے تھے, جو بھارت کو ملنے تھے, اس کے حساب سے اس وقت ہم بالکل ایٹ پیس ہوتے, اور صرف فلسطین کا مسئلہ ہوتا. تو آپ کا خیال ہے کہ تب بھی ہم اس کو ایکویٹ کرتے؟ ہم نہ ایکویٹ کرتے. آپ کا فلسطین کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ بڑی پرنسپلڈ پوزیشن ہے. آپ کی کشمیر کے اوپر جو پوزیشن ہے بڑی پرنسپلڈ پوزیشن ہے. تو ہم ان دونوں کو آپس میں ایکویٹ نہیں کر رہے. اس لیے نہیں ہم کر رہے کہ ہم فلسطین کو اپنا اسرائیل کو نہیں مانیں گے, کیونکہ ورنہ پھر ہماری پوزیشن جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ویک ہو جاتی ہے. نو, فلسطینیوں کو اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا کسی بھی اور شخص کو جو اوپریسر کے تحت وہاں جی رہا ہے, جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. سو پاکستان اس جبر کے خلاف ہے, پاکستان اس جبر کے خلاف ہے. وہ اس کے لیے تو جب تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ میرے خیال میں اسرائیل کو تو ریکگنیشن کا خیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پرائر کنڈیشنز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے فلسطین کی جو ایکچول پوزیشن ہے اس میں اس کو واپس لایا جائے اور ان کو آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے. اچھا, یہ مجھے بتائے گا, چونکہ آپ تو ایک امپارشل اینالسٹ ہیں, حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی بھی ہم بات کرتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. آج شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, خواجہ آصف صاحب چونکہ ہمارے فارن منسٹر رہ چکے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی فارن پالیسی بہت فلاڈ ہے, اور کشمیر پہ تو انہوں نے سارا مقدمہ صحیح نہیں لڑا. حکومت کا یہ کہنا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ بہت اپنے اس کی جو آزادی کا جو ہے وہ بڑی فائنل سٹیجز پہ ہے, اینڈ ہی سیز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. آپ سے میں جاننا چاہوں گا فارن پالیسی ڈومین میں موجودہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو آپ کیسے جج کریں گے؟ میں تو میرے خیال میں جی آئی ول بی ان فیکٹ فل آف پریز. اچھا, کہ جی جو کام کیا ہے, لیکن جو خامیاں ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں کہ جو چیزوں میں کمی رہ گئی ہے. لیکن فارن پالیسی کے اوپر کام کیا, اور آپ جو پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے کہ جی اب فائنل سٹیجز پہ آ گئے, وہ اس لیے کہ بھارت کنٹینیوسلی تو کشمیریوں کو کرفیو میں نہیں رکھے گا. یس, نکلنا تو ہے ان کو. اب جب وہ نارمل ٹائم گزار رہے تھے, وقت گزار رہے تھے, تو اس وقت ان کے اندر اتنا غصہ تھا. اب 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال اگر ان کو آپ نے قید کر دیا ہے, اور وہ قید کے بعد آپ اس کو نکال رہے ہیں,
تو آپ کے خیال ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو چکے ہوں گے؟ سوال وہ تو اور غصے میں ہوں گے، ان کا جذبہ اور بڑھ چکا ہوگا، اور اس پروسیس میں اتنی چیزیں اس وقت تک وہاں ہو چکی ہوں گی. تو میرے خیال میں جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ جی اس میں تیزی بہت آئے گی اس تحریک میں، اوکے وہ it's like a mathematical equation. اوکے 2+2. ٹورڈز دی ویری اینڈ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز کو دیکھ کر ہماری پالیسی اب ہمیں پاک امریکہ تعلقات اس پہ کومنٹ کیجیے گا، اور چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ سے ہمیں کیا انٹیسپیٹ کرنا چاہیے اینڈ پاک چائنا ریلیشنز؟ دیکھیے پہلے میں پاک چائنا کی بات کر دیتا ہوں. پاک چائنا کی آپ کی ریلیشن شپ اتنی مضبوط ہے اور اتنی، میرے خیال میں اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ فروٹفل آپ کی جو ہے ریلیشن شپ اس وقت دیٹس اے گڈ ورڈ، فروٹفل، کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ ہے ریلیشن شپ جس میں دونوں ممالک کو اس میں فائدہ ہے اور دونوں ممالک اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ان دا لانگ ٹرم آپ کو بہت فائدہ دے گی چیز. ٹھیک ہے، تو ایکسپیکٹ یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ گرو کریں گے، مزید گرو کریں. ون لائنر آن پاک یو ایس ریلیشنز، جب یہ گرو کریں گے تو وہ بھی گرو کریں گے. نہیں وہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ امریکہ جو ہے چین کی وجہ سے اور اس خطے میں جو تبدیلی آئی ہے، چین اور ایران کے جو ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے ہیں، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ افغانستان سے وہ اپنے ودرول تو کرے گا، لیکن اپنے انٹیلیجنس سیٹ اپس اور اپنے باقی لوگوں کو افغانستان سے نہیں نکالے گا. ان کی ایک وہاں پریزنس رہے گی ٹو مانیٹر. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو ویری مچ غالب اقبال صاحب. ویورز آج کے لیے یہی کچھ، کیونکہ وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.